अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं शो के आगाज़ में क्रिकेट के हवाले से। वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम और हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम को रवायती हरीफ भारत के हाथों 88 रन के वाज़ेह मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 50 ओवर्स में 247 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय इनिंग्स में हरलीन देव और चारगोश, जिमेमा रोड्रिगेज और दीप्ति शर्मा ने उम्दा बैटिंग करते हुए टीम को एक काबिल दिफा हदफ फराहम किया। पाकिस्तान की जानिब से डियाना बेग सबसे कामयाब बॉलर साबित हुई, जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की, जबकि सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी वुमेंस टीम ने 248 रन के ताकों में 149 रन बनाकर जो है 72वें ओवर में ही ढेर हो गई। ओपनर सिद्रा अमीन की शानदार 81 रन की इनिंग्स भी टीम को शिकस्त से ना बचा सकी। नतालिया परवेज ने 33 रन की मुज़ाहमती इनिंग्स खेली, ताहम दीगर बल्लेबाज भारतीय बॉलिंग के सामने बेबस नजर आईं। भारत की जानिब से दीप्ति शर्मा और क्रांति ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि सना राणा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में पाकिस्तान को लगातार दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल कौमी वुमेन्स टीम बांग्लादेश के हाथों भी 5 विकेटों से हार चुकी है। माहिरीन के मुताबिक बैटिंग लाइन की कमज़ोरी, मिडिल ऑर्डर की नाकामी और मनसूबाबंदी की कमी टीम की शिकस्त की सबसे बड़ा और वजह बन सकी है। अब सवाल यह है कि कौमी वुमेन्स टीम में तब्दीलियाँ और नई हिकमत अमली की ज़रूरत है या फिर ये सिर्फ दबाव का नतीजा था। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हमारी कौमी टीम है वो भी भारत के हाथों, कहते हैं ना कि 3 बार जो है उनको शिकस्त हुई है एशिया कप के हवाले से। अब वुमेन्स टीम का भी यही हाल है। तो देखना ये है कि क्या ये प्रेशर आ रहा है या फिर जो है कोई और चीज़ है, हिकमत अमली में कमी है या कोई और किस्म के साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी इस मैच में भी भारतीय टीम के साथ जो है वो हैंडशेक नहीं हुआ, और बिल्कुल हैंडशेक नहीं हुआ। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो ये चीज़ें आ रही हैं ये क्या वजह सामने आ रही है। अब बात करते हैं, हम सबकी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दफ्तर में कंप्यूटर के सामने बैठकर गुजरता है। लंबे वक्त तक मुसलसल बैठने से कमर दर्द, गर्दन का दर्द, कंधों में अकड़ाहट और आंखों की थकन और ज़हनी दबाव जैसी शिकायत आम हो चुकी हैं। कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में जिस्मानी सरगर्मी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और यही तर्ज ज़िंदगी ना सिर्फ जिस्म बल्कि दिमाग पर भी मनफी असर डाल रही है। ऐसे में ऑफिस योगा एक ऐसा सादा मगर मौसर हल बनकर सामने आया है जो आपको दफ्तर की कुर्सी पर बैठे बैठे जिस्मानी और ज़हनी सुकून दे सकता है। सिर्फ 10 मिनट की योगा मशक़ें रोज़ाना करने से ना सिर्फ थकन और तनाव में कमी आती है, बल्कि तवानाई, फोकस और मूड में भी बेहतरी जो है महसूस होती है। योगा अब सिर्फ सुबह के पार्क या जिम तक महदूद नहीं है, बल्कि ये आपकी मेज़, आपके लैपटॉप और आपकी कुर्सी तक पहुंच चुका है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह दफ्तर में बैठे बैठे चंद सादा योगा जो है और सांस की मशकें हम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पुरसकून और मुतवाज़न तवानाई से भरपूर जो है अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट योगी नईम, जिनको आपने हमेशा देखा है हमारे शोज़ में, उनकी वीडियोज़ भी बहुत वायरल हैं, तो आज हमारे शो का हिस्सा भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि हमेशा से आपके चेहरे पे मैंने एक बड़ी कंटेंटमेंट देखी है, एक बड़ी सेटिस्फैक्शन देखी है, ये क्या ये भी योगा का नतीजा है? बिल्कुल जी, योगा जो है वो प्योर करता है इंसान के नर्वस सिस्टम को। आज इंसान जो है वो बिछड़ा हुआ है अपनी ज़ात से, प्योर नहीं है ना। नर्वस सिस्टम जो है वो भरा हुआ है ट्रैफिक के साथ, मुख्तलिफ थाट्स, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो इंसान जो है हर वक्त दिमाग में भरे बैठा है, और ऐसे दिमाग के ऊपर बोझ डाल बैठा है जिससे इंसान डिप्रेस हो गया है। इंसान बिल्कुल वो जिस्म अकड़ा हुआ है, जकड़न आ चुकी है। किसी को बोलें आप खड़े होकर नीचे हाथ टच करें, कोई 100 में से 1 बंदा जो है वो नीचे हाथ टच कर पाता है, इतनी जिस्म में जकड़न आ चुकी है। आपके तनाव है, कमर खिंची हुई है, शोल्डर खिंचे हुए हैं, इसके पीछे रीज़न जो है वो आपके दिमाग का बोझ है। हर सोच का एक वज़न है, वो वज़न आपके दिमाग पे है, और वो दिमाग आपका जो है पूरे जिस्म को चला रहा है। जब दिमाग पे वज़न आता है तो पूरे जिस्म पे वज़न आ जाता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में रख के ऐसे कितनी देर रोक सकते हैं? 10 सेकंड, 15 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट, उसके बाद आप हाथ थक जाएगा, आप नीचे ले आएंगे। तो इसी तरह इंसान जो है वो दिमाग के ऊपर मुख्तलिफ बोझ जब डाल
संभाल लेता है तो नर्वस सिस्टम उसका परेशान रहता है। नर्वस सिस्टम की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है। और ये जिस्म तनाव और ये ऑफिस में बैठे हुए हर वक्त जो है वो लैपटॉप पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप खोए हुए हैं किसी ना किसी सोच के अंदर। लैपटॉप पे जब काम कर रहे हैं कोई इमेजिनेशन आपके दिमाग के अंदर चल रही है। हम जब तक अपने लम्हा मौजूद में नहीं आते, हाजिर नहीं होते, तब तक इंसान जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ नहीं आ सकता। उसके लिए आंखों का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखना, ऑफिस में जब आपको बहुत ज़्यादा मेंटली थकावट हो जाती है तो आपको चाहिए कि आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें, आंखों का इस्तेमाल शुरू करें, ऑब्जर्व करें। आंखों का इस्तेमाल, जो कॉन्शियस मूवमेंट होती है ना, कॉन्शियस मूवमेंट आपकी जो है वो हर वक्त आपने कॉन्शियस होने की कोशिश करनी है, उससे आप प्रेजेंट मूवमेंट में आते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए जो है वो अपनी आंखों का इस्तेमाल करें। जैसे ही आंखों का इस्तेमाल करते हैं आप मेंटली फ्रेश होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। आप प्रेजेंट अच्छा, हमने बात की है ऑफिस योगा की। योगा हमेशा से हम देखते हैं कि या तो लोग योगा रिट्रीट्स पे जाते हैं दूर दराज, या किसी जंगलों का रुख करते हैं, या स्पेशली एक स्टूडियो का रुख करते हैं, या पार्क्स का। लेकिन ऑफिस योगा जो है वो क्या है और वो बाकी योगा से कैसे डिफरेंट है? आज का जो मॉडर्न दौर है, मॉडर्न योगा आ चुका है। ये जो जंगलों की बात आपने की या किसी ऐसी जगह जाने की बात की, वो बहुत कदीम चीज़ें हैं। नेचर से आज का इंसान जो है वो इतना बिजी है, उसको जो है वो बिल्कुल दूर नहीं किया जा सकता, जंगलों में नहीं भेजा जा सकता। आज जो जदीद दौर चल रहा है, इसी तरह योग ने भी जो है मॉडर्न योग मुतारफ़ करा चुका है। उसमें ऑफिस में बैठे बैठे देखें, कमर में दर्द जो होता है, आपकी बैठे बैठे कमर स्टिफ हो जाती है और आपकी मोहरे जो है उनमें गैप कम हो जाता है। तो उसके लिए योगा ने कैट पोज बताया, तो हम चेयर पे बैठे बैठे कैट पोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे करना है कि आपने ऐसे चेयर पे बैठे बैठे अपनी कमर को नीचे वाले हिस्से को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, फिर गोल करना है पीछे की तरफ। अच्छा, ऐसे? इसकी मूवमेंट करनी है, नहीं रुकना नहीं है, ये बार बार करें। ये तो वैसे मुझे भी करना चाहिए क्योंकि मेरी भी कमर बड़ी, बस हल्का हल्का आपने अपनी कमर को फ्लेक्सिबल करना है। देखें अपनी लोअर बैक को आप जो है वो ऊपर नीचे कर रहे हैं। लोअर बैक, अपर बॉडी नहीं, लोअर बॉडी को आप ऊपर नीचे करेंगे। आपके पेट के जो पीछे कमर है आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर स्क्वीज कर रहे हैं। पेट को स्क्वीज करते हैं, फिर आप ऊपर को उठते हैं। इससे आपके हिप जॉइंट्स की मूवमेंट और इससे आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन फील होना शुरू हो जाएगी फौरन। ये सिर्फ हमें लंबर सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, सिर्फ 15 या 20 दफ़ा करने से आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। 15-20 दफ़ा आपने किया, सिर्फ अपनी कमर को स्ट्रेच किया ऊपर को, फिर वापस नीचे। ठीक है। पेट को स्क्वीज करते हुए आपने नीचे आना है। ठीक है। स्ट्रेच करना है, फिर स्क्वीज करते हुए आपने नीचे आना है। ये ऑफिस में चेयर पे बैठे बैठे कोई आपके पास कोई लेम एक्सक्यूजेस नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकता। ये ऑफिस में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं, फिर अपर बॉडी पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे ऐसे कमर झुक जाती है और ये ड्रॉप शोल्डर हो जाते हैं। आपके कमर में कर्व आ जाता है। तो उसके लिए क्या करें कि अपनी चेयर पे टेक लगा लें और ऐसे हाथों को स्ट्रेच करें, बाजू सीधे करके हाथों की तरफ देखते हुए अपने बाजुओं को ऊपर लेके जाएं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ऊपर नहीं जा सकते बाजू। जी, यहाँ पे आप अपनी बिल्कुल अपने फेस के ऊपर लाते हुए फिर आहिस्ता से नीचे लेके आएं। अच्छा, ये कॉन्शियस रहना है। ये जितनी मूवमेंट हो रही है ये कॉन्शियस मूवमेंट करनी है कि आपने ये आपके दिमाग के चाहने से हो रही है। बड़ी सिंपल, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं, आहिस्ता आहिस्ता हाथों को बिल्कुल सर के ऊपर ले आएं और फिर स्लोली आप नीचे आएं। ये 5 दफ़ा करने से आपके शोल्डर रिलैक्स हो जाएंगे। और आप अपने शोल्डर को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने बाजू यूँ खोल लें चेयर पे बैठे बैठे। अब यहाँ से ऊपर देखते हुए ऐसे ट्विस्ट करें बाजुओं को ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ ट्विस्ट करें। ये शोल्डर मोबिलिटी जो है वो बेहतर होगी। स्ट्रेचेस आ रहे हैं। जी, ठीक है। बहुत ये कॉन्शियस रहना, आपने तेज़ी नहीं करनी। अच्छा, जब तेज़ी से जो मूवमेंट होती है वो इंसान को अनकॉन्शियस कर देती है, वो पास्ट और फ्यूचर में ले जाती है। ठीक है। और जितनी स्लो मूवमेंट होती है, कॉन्शियस मूवमेंट होती है, वो इंसान को प्रेजेंट करती है। आप अपनी बॉडी की मूवमेंट को जो है ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो आप प्रेजेंट हो जाते हैं। आपके चाहे बगैर आपकी बॉडी पे हरकत नहीं आनी चाहिए। जो चाहे बगैर बॉडी पे हरकत आती है ये एक मर्ज़ है, इसको एंग्जाइटी कहते हैं। आपने देखा होगा लोग जो हैं वो कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं, उनसे वो फिज़िकली जो है वो स्टॉप नहीं होते, कोई ना कोई पाँव हिलाते हैं, कभी हाथ हिलाते हैं। तो इससे ये वाज़े तौर पर निशानी होती है कि ये इंसान प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं है, ये फ्यूचर में है, ये सोच रहा है फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल है। आप ब्रीदिंग जो है वो ये कर सकते हैं कि अगर आप थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। में एक बताइएगा, जैसे एक मुल्क है चाय, आपको पता होगा चीन का तो पता ही होगा ना, तो वहाँ जो लोग हैं ऑफिस टाइम में 1 घंटा नैप लेते हैं। जी। ये रुझान हमने सिर्फ चीन में देखा है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई रुझान नहीं है। क्यों लेते हैं वो नैप? बहन देखें, जो दोपहर का नैप है ना, ये आपकी रात की नींद की तैयारी है।
آپ اپنی ونڈوز کو جو ہے وہ ریفریش کرتے ہیں اور جب آپ نیپ لیتے ہیں تو آپ نیند کی تیاری کر لیتے ہیں تو سیکنڈ ہاف آپ کا جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے, شام آپ کی اچھی ہو جاتی ہے. جب ہم اچھا یہ جدید جو تحقیق ہے یہ بھی کہتی ہے, لیکن یوگا صدیوں سے کہہ رہا ہے کہ جو نیند پورشنز میں ہوگی نا اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. جو لمبی ایک ہی ڈیپ سلیپ اچھا نہیں ہے, نہیں ڈیپ سلیپ ہوگی لیکن وہ پورشنز میں ہو. ٹھیک ہے, آپ ایک وقت میں لمبا سوتے ہیں تو وہ آپ کو وہ رزلٹ نہیں مل سکتا, وہ آپ فریش اتنے نہیں ہو سکتے. آپ جب وہ اس کو پورشنز میں لے جاتے ہیں نیند کو, 3 گھنٹے 4 گھنٹے رات میں اور 2 گھنٹے شام میں دوپہر میں, اس طرح آپ جب پورشن سلیپ لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ رات کی نیند اچھی ہو جاتی ہے. اگر آپ رات کو ہی سونا چاہتے ہیں, دن بھر جو فائلیں کھلی ہیں وہ کلوز ہوتی ہیں پہلے, ڈیپ سلیپ جاتے ہی شروع نہیں ہو جاتی. جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں بظاہر آپ سوئے ہوتے ہیں لیکن آپ کی ابھی وہ فائلیں کلوز ہو رہی ہیں جو دن بھر آپ نے سوچا ہے, جو دن بھر آپ کے دماغ میں گیا ہے. نیپ یہ کرتا ہے کہ آپ کو وہ تیاری دے دیتا ہے جو رات میں ہونی ہے, جو رات میں آپ کا ٹائم ضائع ہونا ہے, آنکھیں بند کر کے آپ سوئے ہوئے ہیں بظاہر لیکن وہ فائلیں کلوز ہو رہی ہیں. تو نیپ جو ہوتا ہے نا وہ جو صبح سے لے کے دوپہر تک جو فائلیں ہیں وہ کلوز ہو جاتی ہیں نیپ لینے سے, اور نیا پھر اب ریفریش ہو جاتے ہیں. جی ریفریش ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے جو ہیں ہم ڈیسک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ہم کھا بھی رہے ہوتے ہیں, موٹاپا بھی آ جاتا ہے. پھر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شولڈر کا پرابلم آ جاتا ہے, ٹانگوں کا ایشو ہے, ہاتھوں کا ایشو ہے, آنکھوں کا ایشو ہے, آنکھیں بھی ویک ہوتی ہیں. تو آپ نے تو اب 2-3 اسٹیپس کر کے بتائیں کہ یہ چیز کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی لائف اسٹائل میں کیا ایڈ آن کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہن, لائف اسٹائل میں میں یہ چاہوں گا کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ لیں. سب سے اہم چیز جو ہے ڈائٹ ہے. جب تک آپ کی گٹ جو ہے پیور نہیں نہ ہوتی, گٹ صاف نہیں ہوتی, آپ جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار رہیں گے. انگزائٹی ڈپریشن بیسیکلی گٹ کا ایشو ہے. گٹ آپ کی جب پرابلم میں آتی ہے, آئی بی ایس جس اریٹیبل باؤل سنڈروم, یہ آج کل عام مرض ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی گٹ کی صفائی نہیں ہوتی, فضلہ صحیح طرح خارج نہیں ہوتا, ایگزاسٹ سسٹم نہیں کام کرتا. آپ کے جسم کے اندر ایگزاسٹ سسٹم ہے جو آپ کی صفائی کا نظام چلاتا ہے, وہ صحیح طرح کام نہیں کرتا. اس میں ریزن کیا ہے؟ پیکنگ کی چیزیں, جو پروسیس فوڈ جو ہے اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر سٹور کرتے ہیں, آپ کے کیمیکلز کو روک لیتے ہیں. ان کے اندر کیمیکل ایسا ہوتا ہے جو سٹور کرتا ہے چیزوں کو, وہ آپ کے گٹ میں جو ہے وہ جب تک گندگی ہے تو آپ بہتر نہیں آپ فیل کر سکتے, دماغی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ہیلدی فوڈ کی طرف آنا ہے. کون سے ہیلدی فوڈ؟ کوشش کریں کہ آپ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو ان پکی کھائی جائیں, پکے بغیر کھائی جائیں. ہاں, وہ کیا ہے؟ وہ جو کچی سبزیاں, اوکے سیلڈز, مختلف نٹس لیں, مختلف فروٹس لیں, موسمی, یہ چیزیں استعمال کریں گے تو گٹ صاف ہوگی. کیونکہ گٹ کی پیوریفیکیشن بڑی اہم ہے. انسان کی صحت کا راز جو چھپا ہوا ہے وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر پیٹ صاف نہ ہو تو انسان انایزی فیل کرتا ہے, اگر پیٹ صاف ہو تو بڑا ہیلدی فیل کرتا ہے, ریلیکس فیل کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آکسیجن کا فلو, بلڈ کے اندر جتنا آکسیجن کا فلو ہوگا اتنے ہی آپ کے جو آرگن صحیح کام کریں گے, مسلز ریلیکس فیل کریں گے. بلڈ فلو کے پیچھے راز ہے آکسیجن. بلڈ فلو اسی باڈی کے اندر اچھا ہوتا ہے جس میں آکسیجن لیول پورا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یوگا نے ایک بریدنگ بتائی ہے بسترکا. بسترکا پران بیسیکلی آپ کے بلڈ میں آکسیجن لیول کو بڑھاتی ہے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ تیزی سے سانس کو لینا ہے اور آہستہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بندہ سمجھ رہا ہے کہ کسی پہ غصہ کر رہا ہو ایسے نہیں. اسے کچھ وقت آپ نے تنہا بھی تو رہنا چاہیے نا انسان کو. یہ کرنے سے آپ فوراً انرجیٹک فیل کرتے ہیں. یہ انرجیٹک بریدنگ ہے. یہ آپ کو فوراً جو ہے وہ شروع میں کرتے ہوئے شاید آپ کو تھوڑا سا فیل ہو, چکر آتے ہیں جیسے, کیونکہ باڈی جو ہے وہ آپ کی ہیبچول نہیں ہے سانس لینے کی. ہم سانس لیتے ہی نہیں ہیں. آج کا انسان سانس کے بغیر زندگی جی رہا ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر سانس چل رہی ہے. اگر آپ کسی کو کہیں نا لمبا گہرا سانس لو تو وہ سانس بڑی مشکل سے لے پاتا ہے لمبا گہرا سانس. تو ہمیں جو ہے وہ ڈیپ بریدنگ کی طرف آنا ہے. اس کے لیے بسترکا بڑا اہم چیز ہے کہ بسترکا پران جب کی جاتی ہے تو اس سے آکسیجن لیول بڑھتا ہے بلڈ کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ہے بیٹھے بیٹھے آپ چیئر کے اوپر اپنے نیچے پاؤں رکھتے ہوئے اپنے ٹوز کو اسٹریچ کریں, کاف مسلس کو اسٹریچ کریں, ہیل نیچے ٹچ رہیں فلور کے اوپر, اپنے پنجوں کو اوپر کھینچیں. پنجوں کو اوپر جب کھینچتے ہیں تو پوری ٹانگوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے. ٹانگوں میں جو درد ہوتی ہے پنڈلیوں میں جو رات سونے نہیں دیتی, تو وہ آپ اگر یہ کرتے رہتے ہیں تو آپ کی پنڈلیوں میں درد بھی نہیں ہوگا. اچھا, اپنے ٹوز کو اسٹریچ کریں, آپ ٹوز اسٹریچ کرتے رہیں, کاف مسل آپ کے اسٹریچ ہوں گے, بلڈ فلو آپ کا دل کی طرف اچھا ہوگا. مینول سرکولیشن, جو دل آپ کا کبھی بھی خون کو واپس نہیں لیتا, تو اگر آپ یہ ٹو اسٹریچ کرتے ہیں تو یہ آپ کے دل کی معاونت ہوتی ہے, دل کی طرف خون کی سپلائی ہوتی ہے, جس سے پھر آپ کی بیک بون میں بھی سٹفنس کم ہوتی ہے, تناؤ جو پیچھے آتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. کیونکہ مینول سرکولیشن دل کی طرف جو ہے وہ اس کا تعلق کاف مسلس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. انسانی جسم کے اندر 3 دل کام کر رہے ہیں,
ایک دل جو خون کو نیچے بھیجتا ہے اور 2 دل پنڈلیاں جو خون کو اوپر بھیجتی ہیں. اچھا, ان کو دل کہتے ہیں؟ جی 2 دل کا کام کرتے ہیں یوگا کے مطابق, یہ دونوں دل ہیں. تو اگر آپ کاف مسلس کو اسٹریچ کرتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کی دل کی ہمیشہ معاونت ہوتی ہے, کبھی آپ کو انجائنا پین نہیں ہوتی. انجائنا پین کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کی سپلائی دل کی طرف نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو خون کی سپلائی اگر دل کی طرف اچھی ہو جائے تو پھر آپ کا دل بڑا ہیلدی ہوتا ہے, دل آپ کا بڑا خوشگوار ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے یوگی نعیم, جن کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں, جن کے شولڈر اسٹف ہو جاتے ہیں یا ان کو ان کی آنکھیں ویک ہو جاتی ہیں, جوائنٹ پین شروع ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے انہوں نے بہت کہتے ہیں کہ مفید اور بہت کم وقت کنزیوم کرنے والے اسٹیپس بتائے ہیں, جو کہ یوگا کے تھرو ہم ان چیزوں سے کرو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, اور جسمانی نشوونما بڑھا سکتے ہیں, اپنا لائف اسٹائل ٹھیک کر سکتے ہیں. اور جو بہانے ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگ تو صرف دفتر میں کام کرتے ہیں, ہم جم نہیں جا سکتے, تو اب یوگا جو ہے وہ دفتر میں بھی کی جا سکتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویئرز. بات کرتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کی, جس نے اس خطے میں نا جو کہتے ہیں نا کہ اس خطے کو ویسی درم برم کر کے رکھا ہوا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال آگے ہوتی ہے. جنگی جنون میں مبتلا بھارتی عسکری قیادت ایک بار پھر جو ہے پاکستان کے خلاف زبان کے کہتے ہیں نا کہ دیگر بھپتیاں دینے لگی ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے آرمی چیف نے راجستھان میں فوجیوں سے خطاب کے دوران ہرسز سرائی کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود رہنا چاہتا ہے تو اسے دہشت گردی کی حمایت بند کر دینی چاہیے. بھارتی آرمی چیف نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوج نے جو تحمل کا مظاہرہ کیا تھا وہ اب دوبارہ نہیں دکھایا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ فوجیوں کو کسی بھی وقت ایکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. بھارت نے ان کے اشتعال انگیز بیانات پر پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی یہ دھمکیاں محض گیدڑ بھپکیاں ہیں. پاکستان کی مسلح افواج اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہہ رہا ہے کہ بھارت کو اگر دوبارہ ٹھیک کرنا ہے پڑا تو ہم تیار ہیں. اگر بھارت نے آپریشن سندور جیسے اقدامات کی کوشش کی تو پہلے سے زیادہ مؤثر جواب دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق بھارت کی بڑھتی ہوئی جنگی زبان, اس کے اندر اندرونی سیاسی اور سیاست کا دباؤ ہے. پاکستانی دفاعی اداروں کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ بھارت کون سا اسلحہ خرید رہا ہے اور اس کے اخراجات میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے. پاکستانی ذرائع کے مطابق ملک کو نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی تشویش ہے. مسلح افواج دفاع وطن کے لیے مکمل تیار ہیں. مزید برآں سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال کا حل سیاسی قیادت نے بہتر انداز میں نکالا ہے اور کشمیری عوام ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس سارے ایسپیکٹ پہ بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب, جن کو میں شو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. تھینک یو. جی سر, ساری سچویشن آپ نے سنی ہے جی, کہ کہاں وہ تھریٹس دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اگر پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اپنا قدم نہ اٹھایا. ہم تو آلریڈی وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, تو یہ کیا بار بار ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں اور پھر جو ہے پیچھے ہو جاتے ہیں؟ مزے کی بات ہے جی. آئرنی جس کو آپ کہیں گے وہ یہ ہے کہ جس ملک کی وجہ سے ہم خود وکٹم ہیں ٹیررزم کا, وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو خدا نخواستہ کنٹرول کرے. اگر آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اس کے جو شواہد ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی دیے گئے. پھر کے پی کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی تو یہ انڈیا پاکستان کے اگینسٹ کر رہا ہے, اور انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ انہینج کرے, اس کے اندر انٹرنل سیکیورٹی کی کوئی سچویشن پیدا کر دے. اچھا, یہ جو آپ ابھی بیانات کا ذکر کر رہی تھیں, ان کے آرمی چیف نے بیان دیا, ان کے سی ڈی ایس نے بیان دیا, ان کے ایئر چیف نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں بیان دیا, تو بڑے تواتر سے یہ جو سینئر ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے ایک ہی سٹیٹمنٹ آنا یا ایک ہی نیریٹو کو ٹو کرنا. کیونکہ جو انڈین اگر آپ ان کی اسٹرکچر دیکھیں تو جو انڈین آرمی ہے, انڈین آرمی چیف ہے, ایئر چیف ہے, یہ جب پولیٹیکل بیان دیتے ہیں تو وہ ایکچولی اسٹیٹ اینڈ سے کہلواتی ہے. تو یہ جو بیسیکلی تھریٹ ہے یہ راج ناتھ صاحب کی طرف سے ہے, یہ تھریٹ جو ہے یہ امت شاہ کی طرف سے ہے, یہ اجیت دوول کی طرف سے ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہے, ان کے مودی صاحب کی طرف سے. سو ایکچولی وہ دے وانٹ ٹو کنوے دس, یہ سگنلنگ ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مارکہ حق کے بعد آپ کہہ لیں کہ ایک تو جو ان کو بہت زیادہ سبکی اٹھانی پڑی انٹرنیشنلی بھی, کیونکہ وہ جو کلیم کرتے رہے, یہی ایئر چیف جو ہے انہوں نے آ کے کہا, آپ کو یاد ہوگا, جس پہ پوری دنیا میں ایک مذاق بن گیا
کہ ایکچولی ہم نے پاکستان کے ساتھ جہاز گرائے ہیں, تو پھر لوگوں نے ڈیفینیٹلی وہ کون سے جہاز گرائے ہیں, ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن تو پھیلا ہی رہے تھے. اور پلس ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن بھی ایک ہوتی ہے, اس کو کسی طرح نیریٹو آرک کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک بلڈ کر کے آپ ایک بالکل ایک جھوٹی کہانی آؤٹ سائڈ آف اینی آرک آپ کریٹ کر دیں, تو وہ تو پھر ایک مذاق بن جاتا ہے. سو یہ جو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, لیکن کیونکہ جو سبکی ہوئی اور وہ بیسیکلی جو کانسیپٹ ایکچولی ہے, اگر آپ ان ساری سٹیٹمنٹس کو دیکھیں جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس ہیں, جو ان کی ملٹری لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس ہیں, تو بیسیکلی جو پیچھے کانسیپٹ ہے وہ ہندوتا کا ہے. بیسیکلی جو پیچھے کانسیپٹ ہے وہ رائٹ, ایکسٹریم رائٹ ہندوازم کا ہے, اور وہ اکھنڈ بھارت کا ہے. تو وہ جو ہر سال ناگپور میں جو ایک ان کی کانگریگیشن ہوتی ہے جس میں بجرنگ دل اور سنگھ پریوار کے سارے ایلیمنٹس آتے ہیں, اور اس میں جو آخر میں جب وہ اس کا کنکلوژن ہوتا ہے اس میں تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, اور پورے انڈیا سے جو ان کی ہیرارکی ہے, جو ان کی لیڈرشپ ہے, ساری ان کی وہ آتی ہے. تو اس میں ہر دفعہ یہ ریٹیریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم بھارت کو دوبارہ سے اکھنڈ بھارت میں کنورٹ کریں گے, اور یہی ہمارا ایم ہے. سو وہ جو اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ ہے نا, اس کی وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اور آپ نے اس میں جیسے بھی انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ آئی ایس پی آر نے اس کو بہت کلیئر, ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی جو ان کا ماؤتھ پیس ہے آئی ایس پی آر, اس نے بہت کلیئر کر دیا کہ اگر دوبارا بھی کوئی نارمل کریٹ کرنے کی کوشش ایز پر دیئر ٹرمز کی جائے گی, تو یہاں سے بھی پھر نیو نارمل کریٹ کیا جائے گا. اور ہمارا جو کانسیپٹ ہے ہمیشہ سے, جو ہمارا ملٹری ڈاکٹرین اگر آپ کہہ لیجیے ایک سٹیٹمنٹ کے اندر, تو وہ ہمیشہ رسپانس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کوئٹ پرو کو پلس ہے. یعنی جتنا آپ کریں گے اس سے پلس a few notches above that level. اچھا سر, یہ بتائے گا کہ ڈیفینس پورے سسٹم کے اخراجات بڑھا دینا, اور بھارت میں آپ کہتے ہیں نا کہ بہت اضافہ کر رہے ہیں, ہتھیار خریدے جا رہے ہیں, تو وہ یہ کس چیز کو یہ وہ کر رہے ہیں, کیا پرووک کر رہے ہیں, یا اس خطے کے اندر تھوڑی سی اپنی سپرمیسی دکھا رہے ہیں, ڈومینیشن دکھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی وہ میں نے کہا نا, جب ایکسٹریم رائٹ پہ آپ چلے جائیں تو پوری قوم کو ایک جنون میں, جنگی جنون میں گھسا دیا گیا ہے. اور اس جنگی جنون میں جو ٹارگٹ ہے, جب آپ کسی کو کسی جنون کے اندر گھساتے ہیں, اسپیشلی جنگی جنون میں, تو آپ پھر ایک ٹارگٹ دیتے ہیں. ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان بتایا جا رہا ہے پوری قوم کو, اور پاکستان کی وجہ سے آپ کو ایمبیرسمنٹ ہوئی ہے, تو اب آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں. اس بدلے کے لیے اب آپ کا بس نہیں چل رہا کہ آپ کیا کریں, کس طرح سے کریں, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان ٹرمز آف آرمی وہ دیکھ لیا انہوں نے, ایل او سی کے اوپر بھی دیکھ لیا, وہ انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی دیکھ لیا, وہ ورکنگ باؤنڈری پہ بھی دیکھ لیا. اسی مارکہ حق کے اندر there were 11 places جہاں سے وہ اپنی پوسٹ چھوڑ کے گئے تھے. سو those were وہ جو لوکل skirmishes فورس, آپ بہتر جانتی ہیں, آپ نے خود اتنے پروگرام کیے ایئر فورس کے اوپر, جیسے ایئر فورس نے کیا, اور پھر جو ہماری ویجیلنس تھی اور جو پریپیئرڈنس تھی نیوی کی طرف سے, اس کی وجہ سے بھی وہ they could not dare کہ وہ 200-300 ناٹیکل مائل سے 300 ناٹیکل مائل سے آگے آ سکیں. سو اب وہ یہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اب انہوں نے آئی تھنک ان پچھلے جو 4-5 مہینے ہیں اس میں انہوں نے بہت بلٹ اپ کیا ہے, اور انہوں نے اب وہ کچھ ایسا پلان کرنے جا رہے ہیں کہ کچھ وہ ادر دین, میں یہ سمجھتا ہوں ان مائی ریڈنگ کہ ادر دین دی آرمی اور ادر دین دی ایئر فورس, وہ جو ہماری مارشز کی سائڈ ہے, ہماری جو سی کی سائڈ ہے, ہماری جو رن آف کچھ کی سائڈ ہے, اور کریکس کا جو ایریا ہے, وہاں پہ کچھ مجھے لگتا یہ ہے. اینڈ دین اگین آف کورس painting up and boosting up the proxies especially in Afghanistan. proxy جو wars بھی ہو رہی ہیں, proxies wars جو ہو رہی ہیں, ایک طرف سے اس کو pent up کریں especially through Afghanistan, اور دوسری سائڈ سے یہ والا جو ایریا ہے اس کے اندر کچھ ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش. تو میری اپنی ریڈنگ ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے بالکل اس چیز کو اتنا پروپوگیٹ نہیں کرتا. آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, ہر دوسرے دن جنگ کی بات ہو رہی ہے, جواب کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ دے ہیو فیسڈ, ان کو بیک لیش آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی حمایت جو پاکستان کے لیے ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پرووکنگ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں وہ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بات کسی نے نہیں سنی. ان کو ڈپلومیٹک لیول پہ بھی یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ رادر اس جو مارکہ حق کے بعد پاکستان کا جو ریجنل سٹیٹس ہے وہ انہینس ہوا, اور واقعی ہوا.
اور پاکستان جو ہے اس ریجن کے اندر ایز اے اسٹیبلائزر اب کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایون جب ایران کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے پارلیز کرنے کی تو ایران کرتا ہے, جب سعودی عرب کو ضرورت ہوتی ہے تو سعودی عرب کرتا ہے, باقی بھی جو ریجنل کنٹریز ہیں, اور پرٹیکولرلی اس ریجن کی جو اسٹیبلٹی ہے اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت انہینس ہو گیا. سو یہ ساری چیزیں بھی ان کو ظاہر ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے عزیمت ہے ان کے لیے, اسپیشلی ان کے فارن آفس کے لیے. جو ان کے فارن منسٹر ہیں جے ایس شنکر, جو کہ آج سے کوئی 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے, تو ان کی جو آپ پرانی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے, انٹرویوز دیکھ لیجئے, اس میں وہ بہت آئی وڈ یوز دا ورڈ کہ ریڈیکیولنگ وے میں کہا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا, اور کہ جب کوئی سوال کرتا تھا تو وہ کہتے تھے پاکستان کی تو بات ہی نہ کریں, اٹس اے نان ایشو, اٹس اے نان اینٹی. لیکن آج آپ دیکھیں تو وہ 24 گھنٹے صرف ان سب کے دماغ پہ پاکستان جو ہے وہ سوار ہے, پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں, پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, آئیڈینٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ سارے ٹی وی چینلز دیکھ لیجئے, ان کی لیڈرشپس دیکھ لیجئے, سارا کچھ دیکھ. سو اب یہ جو میں جیسے بات کر رہا تھا ابھی سر کریک کی, دیکھیں اب وہ سر کریک جو ہے وہ 17 کریکس ہیں, اور ان 17 کریکس میں سے جو سر کریک ہے وہ دیٹ از دا ڈسپیوٹڈ, جو کہ بالکل پاکستان اور انڈیا, کچھ جو ہیں اباؤٹ 9 کریکس اس طرف ہیں پاکستان کی طرف, اور باقی جو کریکس ہیں 9 بھی نہیں شاید 11 کریکس اس طرف ہیں, اس کو سر کریک کو ملا کے, اور باقی جو ہیں وہ انڈین سائڈ پہ, تو بیچ میں سر کریک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی جو سر کریک ہے وہ جو ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس کو جو اس کی جو وہ باؤنڈری کہتے ہیں وہ اس کی دا ڈیپسٹ پوائنٹ, جس کو ہم تھلوک پرنسپل کہتے ہیں, کہ تھلوک پرنسپل از دا باؤنڈری آف دا سر کریک, جبکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ نہیں, اٹ از دی ایکسٹریم رائٹ, یعنی ایسٹرن جو اس کا ایج ہے دیٹ از دی باؤنڈری. اور دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, چلیں آپ مان جائیں کہ یہ نہیں چلو سینٹر آف دا کریک, بٹ اس سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ کیونکہ جو آن شور ریفرنس پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو لیا جاتا ہے آف شور ریفرنس پوائنٹ سے, اور ان کو جب آپ لنک کرتے ہیں تو آپ کا کانٹیننٹل شیلف اور اکنامک زون کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سو صرف اتنی سی ڈائیورژن سے ایکچولی یو لوز تھاؤزنڈز آف اسکوائر کلومیٹرز. سو اور وہ والا تھاؤزنڈز آف اسکوائر کلومیٹرز جہاں پہ کیونکہ بہت رچ ایریا ہے ان ٹرمز آف آئل اینڈ گیس اینڈ ایوری تھنگ, اور آنے والے ٹائم میں سو ایون اگر آپ اس آئل اینڈ گیس کو بھی چھوڑ دیں تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کیونکہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے, جب اکھنڈ بھارت میں آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ایک ملک کو, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ریویژنسٹ ڈیزائن ہے, اور آپ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے آج سے 2,500 سال پہلے کا جو ہندوستان ہے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہندوستان ہوگا, تو پھر 2,500 سال پہلے 500 سال پہلے تو امریکہ جو تھا وہ بھی ایک جنگل تھا, وہاں پہ بھی ابوریجنز رہتے تھے, آسٹریلیا میں بھی کچھ نہیں تھا, تو پھر تو یہ کوئی بھی نہیں کلیم کر سکتا. سو آپ یو ہیو ٹو لیو ان پریزنٹ اینڈ یو ہیو ٹو لیو ان دا ریجن. انڈیا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کنٹری ہے ساؤتھ کا, اور وہ اپنے آپ کو ڈیولپڈ کنٹری ڈپیکٹ کرنا چاہتا ہے اور نارتھ میں رہتا ہے. اسی وجہ سے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان میں جو ریجنل پاورز ہیں لائک چائنا ہے, لائک اب رشیا کے ساتھ بھی اس کے ریلیشنز بہت اچھے نہیں ہیں, اور باقی جو اس ریجن کی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اس کے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ جو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں تو پاکستان کی موجودہ دفاعی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی دھمکیاں جو ہیں کتنی اور کتنا سنجیدہ خطرہ بن سکتا ہے ہمارے لیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایز فار ایز دا ملٹری پوائنٹ آف ویو, ایز فار ایز دا کنونشنل ڈیٹرنس از کنسرنڈ, as far as you know they want to rack it up this escalation, or as far as the escalation matrix is concerned, I think اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. I think they want to escalate an issue. They want to create an issue what's happening. They want to create an issue جہاں پہ وہ اگین جو کنونشنل سب کنونشنل لیول پر ہے, جیسے میں نے کہا دا سر کریک, مے بی دا پراکسیز تھرو افغانستان, اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے جب انہوں نے کیا تھا تو دا رسپانس پاکستان کا رسپانس میسو تھا, تو وہ یہ مجھے لگتا ہے دس از مائی ریڈنگ کہ وہ ان ایشوز کو سب کنونشنل لیول پہ رکھ کے پھر اس کو آہستہ آہستہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو وہاں سے وہ بڑھائیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ان کا ایم ہے وہ یا جو ان کی تیاری ہے یا جو ان کا آپ کہہ لیجئے جو ان کا ملٹری ٹارگٹس ہیں, جو ان کا جو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور تو ابھی بھی ختم نہیں ہوا, اٹ از اسٹل گوئنگ آن, اینڈ یہ تو اس وقت صرف پاز آیا ہے اور وہ پاز کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے. سو وہ جو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ دس آئی تھنک کہ یہ
اس کے لیے ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے, پریپیئر ہونا چاہیے. پاکستان کے پاس فوری آپشنز کیا ہوں گے؟ جی پاکستان کے پاس تو فوری آپشن, سب سے پہلا تو آپشن یہ ہے کہ پاکستان از ویجیلنٹ اینڈ وی آر مور ویجیلنٹ دین ایور بیفور because of these developments, and every development which is taking place across, that is well taken care of یہاں پہ. ایک تو یہ preparedness ہے. دوسری preparedness یہ ہے کہ پاکستان جو ہے جو انڈیا کا جو ٹیررزم کے اندر انوالومنٹ ہے بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر, آئی تھنک اس کو ہمیں اب انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے میرے خیال میں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر ہمیں اس کو بھی اب دوبارہ سے یو این کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور اس کو بھی انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے. ہم نے کیا ہے, ہمارے شہباز شریف صاحب نے یو این جی اے کے اجلاس میں, ابھی یو این جی اے کے اجلاس میں انہوں نے فلسطین پہ بات کی ہے, جی کشمیر پہ بات کی ہے, ان سارے ایشو کو. لیکن اب ہمیں اس کو سسٹمیٹیکلی, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں ان دا نیو کانٹیکسٹ, ان دا نیو ریئلٹی, کہ جو اب پاکستان کا ریجن کے اندر انہینسڈ پوزیشن ہے, انہینس اسٹیچر ہے, اس کو بیس بناتے ہوئے اب ہمیں کشمیر کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ عوامی حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے اور ریاستی اداروں کو کیا پیغام دینا چاہیے, بیکاز یہ کوئی ایشو آج کا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان انڈیا کا ایشو آج ٹرائیولز سنس فار ایور 2000-2500 سال سے ہم یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ آلدو پاکستان نے ہمیشہ پہل کی ہے کہ ان چیزوں کو ریڈیکیٹ کیا جائے اور یہ ہاتھ ملایا جائے, ہاتھ بڑھایا جائے ڈائلاگ کے ذریعے, اسٹریٹجک پالیسیز کے ذریعے, ٹریڈ کے ذریعے, مگر ان کی طرف سے ہمیشہ ہی نگیٹیوٹی دیکھی ہے. آپ نے دیکھی ابھی اسپورٹس میں جو ہوا, کرکٹ میچ میں جو ہوا, کرکٹ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے بہت ایک امپورٹنس رکھتی ہے کسی بھی ریجن میں. تو واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں یہ تو جو کرکٹ میں ہوا جو کچھ ویسے ہوتا ہے وہ تو ویری انفارچونیٹ, کیونکہ کہیں بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھیں تو ملک کتنے دشمن تھے ایک دوسرے کے, ایلائز تھے, پھر وہ چینج ہو جاتے تھے اینیمیز میں. سیکنڈ ورلڈ وار دیکھیں, کولڈ وار میں دیکھیں. سو یہ انڈیا از اے یونیک ایگزامپل. وہ یعنی اب یہ دس اسپیکس کہ وہ لوگ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جنون کس لیول تک چلا گیا ہے کہ ایون وہ ہاتھ ملانے کو, پلیئرز ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ جو پلیئرز کی جنگ ہے وہ تو گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہے, میدان کی جنگ ہے وہ تو وہاں پہ ہونی چاہیے. لیکن آپ نے ابھی بات کی تھی پرائم منسٹر صاحب کی. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو یو این جنرل اسمبلی میں جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ ایون دین وی آر ریڈی ٹو ہیو ڈائلاگ, نیگوسیشن اینڈ آن دا ٹیبل ود انڈیا. ہم ابھی بھی ان سے بات کرنے کی تیار ہیں اور کمپوزٹ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. کمپوزٹ ڈائلاگ مینس دیٹ وچ کنٹینز ایوری تھنگ, ایوری ایشو آن ارتھ جو ہمارے درمیان ہے, ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی دوسری سائڈ سے تو ایسا کوئی رسپانس نہیں ہے اور وہ بالکل بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بلکہ بات کیا کرنا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے, ہم ان کا پانی روک دیں گے, ہم کسی بھی طریقے سے جو ایگزسٹنس ہے یا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے وہ پاکستان کے لیے کریٹ کر دیں گے. سو ایک طرف تو یہ رسپانس ہے اور دوسری طرف پھر ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات کرنا یا ان کی طرف سے کوئی جیسچر آنا یا سگنلنگ ہونا مجھے بہت مشکل لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب, جن کا یہ کہنا تھا کہ آلدو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہندوتوا جو ہے ایک اسپیکٹ ہے جو ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہوا ہے جو کہ ایک تھریٹ ہوگا. یہ صرف پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہوگا, یہ پورے اس خطے کے لیے تھریٹ ہوگا. اور پاکستان جو ہے ایک اسٹیبلائزر کے طور پر جو ہے اس خطے میں اپنا کام کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ امن کو قائم رکھے. تو یہ اب جو ذمہ داری ہے یہ کہتے ہیں کہ بھارت پہ ہے کہ بھارت اس ذمہ داری کو کیسے یا تو پوری کرے گا یا تو پھر پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان. ویلکم بیک ویورز. کیا آپ بھی جو ہے چائے کے بغیر دن کا آغاز نہیں کر پاتے یا ایک کپ کافی کے بغیر صبح ادھوری لگتی ہے؟ تو ذرا ٹھہر جائیے کیونکہ آپ کی یہ پسند شاید آپ کی عمر دراز اور صحت مندی زندگی کا راز بن سکتی ہے. ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ جسم کو تندرست رکھنے کے لیے روزانہ 8 گلاس پانی پینا ضروری ہے, لیکن اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ صرف پانی ہی نہیں بلکہ چائے اور کافی جیسے مشروبات بھی جسم کے پانی کی ضروریات پورا کرنے کے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. برٹش جرنل آف نیوٹریشنسٹ میں شامل ہونے والی ایک حالیہ تحقیق نے دلچسپ انکشاف کیا ہے کہ جن افراد نے روزانہ 7 سے 8 گلاس
گلاس پانی چائے یا کافی کا مجموعی استعمال کیا ہے ان میں کسی بھی بیماری یا موت کا خطرہ 28% تک کم پایا گیا ہے۔ تحقیق میں 1,82,000 زائد افراد نے طویل مدتی ڈیٹا کا جو ہے تجزیہ کیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے جسم میں پانی کی مناسب مقدار برقرار رکھتے ہیں ان کے دل کی صحت، میٹابولزم اور قوت مدافعت بہتر رہتی ہے۔ اگر بات کریں چائے اور کافی کی تو دونوں میں موجود قدرتی مرکبات جیسے پولیفیوز اینٹی آکسیڈنٹ جسم کے خلیوں کو تکسیدی تناؤ سے بچاتے ہیں جو کہ موٹاپے، ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 اور دل کی بیماریوں جیسے امراض کا باعث بنتا ہے۔ 2021 کی ایک اور تحقیق کے مطابق روزانہ 4 کپ کافی پینے والے افراد جو ہے نہ صرف کینسر کا خطرہ کم پایا گیا ہے بلکہ وہ جو ہے اسٹینڈرڈ عمر رسیدگی سے بھی وابستہ بیماریوں سے بھی زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اس طرح چائے پینے کے شوقین افراد میں دل کی شریانوں کی کارکردگی بہتر دیکھی گئی ہے اور ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے امکانات میں واضح کمی نوٹ گئی ہے۔ اور یعنی اگر آپ دن بھر میں مناسب مقدار میں پانی کے ساتھ کچھ کپ چائے اور کافی پیتے ہیں تو آپ کا جسم ہائیڈریٹ بھی رہے گا اور طاقتور بھی۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ زیادہ کیفین کا استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اعتدال ہی بہترین حکمت عملی ہے، یعنی 2 سے 4 کپ روزانہ کافی یا چائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ چائے یا کافی کا کپ ہاتھ میں لیں تو یاد رکھیے گا یہ صرف ذائقے یا عادت کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے جسم کے لیے ایک چھوٹا مگر طاقتور حصہ بھی ہے اور تحفہ بھی ہے۔ اور چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا ایک سائنسی جواز بھی ہے اور صحت مند زندگی کا جادو بھی ہے۔ تو ویورز کامنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ آپ چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں، ہم آپ کے کامنٹ ضرور شیئر کریں گے اگلے پروگرام میں۔ تو چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ویورز، بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے اور صحت میں آج ہم بات کریں گے اسکن کے حوالے سے۔ جیسے جیسے موسم گرما رخصت ہوتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں دستک دینے لگتی ہیں ویسے ہی ہماری جلد کے مسائل بھی بدلنے لگتے ہیں۔ گرمیوں کی تپش، پسینہ اور دھوپ کی تمازت کے بعد جو ہے سردیوں کی خشکی اور ٹھنڈی ہوائیں جلد سے قدرتی نمی موئسچر کو چھین لیتی ہیں جس کے نتیجے میں جلد کھچنے لگتی ہے، پھٹنے لگتی ہے یا اپنی قدرتی چمک کھو دیتی ہے۔ ماہرین جلد کے مطابق سردیوں کا موسم جلد کے لیے سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کی جلد خشک، حساس یا الرجی کا شکار ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ موسم کی شدت بڑھنے سے پہلے ہی جلد کی تیاریاں شروع کر دی جائیں تاکہ موسم سرما بھی آپ کی جو جلد ہے وہ ترترز و شاداب اور صحت مند رہے۔ اگر آپ نے اکتوبر کے مہینے میں اپنی اسکن کی مناسب نگہداشت شروع کر دی ہے تو پورے موسم سرما میں جلدی مسائل جیسے خشکی، خارش، پھٹنے یا چہرے کی مدھم رنگت سے بڑی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر اسوا چودھری نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ موسم گرما ختم ہو رہا ہے اینڈ وی آر انٹرنگ ان دی ونٹرز۔ بالکل۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسکن جو ہے سم ٹائمز آپ کا ٹی زون جو ہے وہ آئلی ہے اور باقی پوری اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہے، تو ایسی چیزوں کو ہم کیسے کرب کر سکتے ہیں اور کس طرح کرب کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، فرسٹلی تو آئی سے تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن دا شو۔ اور آج آپ نے بہت ہی جو ہے ایک اچھا ٹاپک رکھا ہے اور ظاہری بات ہے کہ جیسے موسم ابھی بدل رہا ہے، گرمیوں کا اختتام ہو رہا ہے اور ہم آہستہ آہستہ سردیوں میں انٹر ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری اسکن نیڈس جو ہیں وہ بھی چینج ہوں گی۔ اچھا، سب سے پہلے ایز اے ڈرماٹولوجسٹ جو میں نے اپنے کلینکل پیشنٹس میں آبزرو کیا ہے کہ سب سے پہلے تو لوگ نا بہت سارا پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ان آتھورائزڈ جو سورس سے پوچھا گئے بغیر جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ آپ کا اسکن بیریئر جو ہے اور آپ کا اسکن پی ایچ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا اسکن پی ایچ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر آپ کی اسکن جو ہے ڈسٹربنگ بیہیویئر شو کرے گی۔ اگر تو وہ آئلی تھی تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو ڈرائی جو ہے اسکن ٹون میں لے جائے گی، ڈرائی کنڈیشن میں لے جائے گی، پیچز پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی جب اسکن کی پی ایچ ڈسٹرب ہوتی ہے تو یہ مسئلے مسائل آپ کو شروع ہوتے ہیں۔ اور پی ایچ کیوں ڈسٹرب ہوتی ہے؟ جب آپ رانگ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، جب آپ کا کھانا پینا، آپ کا لائف اسٹائل بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، جب آپ کو انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈفرینس کریٹ کرتا ہے، تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ رول پلے کرتی ہیں لائک دا سائیکل، تو آپ کی اسکن
इस तरह से। डॉक्टर साहिबा ये भी एक मोशन दिया जाता है क्योंकि मौसम सरमा में लोग कहते हैं कि ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा लो, तो हमें कोई सी कंपनी भी नज़र आती है, हम उसका मॉइस्चराइज़र लेते हैं और मुंह पे लगाना शुरू कर देते हैं, उससे ब्लेमिशेस पड़ जाते हैं और आपकी जो अंडरटोन है वो डार्क होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि जब एज अ डॉक्टर जो है वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि हमें इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। हमें जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करना है, एक तो सबसे पहले एडवाइजेबल है कि आप डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स लें। आजकल जी एक चीज़ मैंने देखी है, कॉमन लोकल मार्केट्स या ग्रॉसरी पे भी आप जाएं, हर प्रोडक्ट के नीचे डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ लिखा होता है, वो ना तो उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट उस प्रोडक्ट ने क्लियर किया होता है और ना ही वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होता है। इसलिए प्लीज़ आप प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर्स या एस्थेटिक फिजिशियन से अपनी स्किन को एनालाइज करवाकर फिर प्रोडक्ट यूज़ करें। और उसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आज आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर देती हूँ, वो लाजमी आप अपने प्रोडक्ट पे देखें, जिसमें सबसे पहले तो आप सेरामाइड्स देखें, उसमें पेप्टाइड्स हों, उसमें नियासिनामाइड्स हों, उसमें हाइलुरोनिक एसिड्स हो। दीज आर सम मेजर रिकमेंडेड इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोडक्ट्स जो कि मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ की जाएं। अच्छा, अब ये क्या करती हैं, जब ये इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर जो है एक मेडिकल ग्रेड के अकॉर्डिंगली उसमें ऐड होंगे तो ये आपका स्किन बैरियर रिपेयर करेंगे। जब आपका स्किन बैरियर रिपेयर हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी स्किन हील होगी। जब हील होगी तो एक हीलिंग स्किन जो है वो बेसिकली ग्लोइंग स्किन होती है, रिजुविनेट होगी, वही एक ग्लोइंग स्किन होती है। हम एशियंस जो है वो गोरे रंग के पीछे क्यों? मेरे ख्याल में अगर आप अपने स्किन टोन को ही रिपेयर कर ले तो डेफिनेटली यू लुक फैबुलस, यू लुक अमेजिंग। आपको खुद अपने ही कलर से प्यार हो जाएगा। हमें बहुत गोरा चिट्टा होने की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि जो अल्लाह ताला ने आपको बेसिक कलर दिया है और जो आपकी स्किन कंडीशंस हैं आप उसको बेहतर तरीके से लेकर चलें। अच्छा, ये बताएं कि जो हम मुंह पे पानी डालते हैं, चेहरा धोते हैं सुबह उठ के, तो सर्दियों में तो ऑब्वियसली वी यूज़ वार्म वाटर, हमें गर्म पानी से धोना चाहिए कि हमें जो पानी है वो अपने चेहरे के लिए ठंडा ही यूज़ करना चाहिए? ठीक है। अच्छा जी, आपको ना तो गर्म पानी से धोना है ना आपको ठंडे पानी से धोना है, आपको ल्यूक वार्म वाटर से धोना है। अच्छा। ऐसा पानी जो कि ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, आप उस पानी से अपने चेहरे को धोएं और उसमें भी आप कोशिश करें कि उसमें ऐसे सोप्स या ऐसे जो है वॉशेस या क्लिनजर्स का इस्तेमाल करें जो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड हो, जो कि नियासिनामाइड बेस्ड हो, मेंडालिक हो। यस, मेंडालिक हो। हाँ, मेंडालिक जो है वो बेसिकली एक्सफोलिएटर है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो जो एक्सफोलिएटर है वो फिर आपको खुश्की की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, जिनकी ऑयली स्किन है वो यूज करना चाहिए मेंडालिक? यस, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी ये कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए। प्योर मेंडालिक आपको हमेशा एक्सफोलिएट करेगा और आपको ड्राइनेस देगा। आपने ये बात की कि ल्यूक वार्म वाटर से धोना चाहिए, लेकिन अक्सर माहिरीन कहते हैं कि पानी सुबह जो अपना मुंह है आप ठंडे पानी से धोएं और आइसिंग करें। जिनके मुंह पे ब्लेमिशेस हैं या जिनके मुंह पे एक्नी है वो कंट्रोल करता है। इज इट लाइक दैट? हाँ जी, बिल्कुल ये बात भी है कि वो कंट्रोल डेफिनेटली करता है, लेकिन हमें हमेशा उस चीज़ से स्टेप अप लेना चाहिए जो हम एज ए ह्यूमन उसको थोड़ा अडॉप्टिव हो हमारे लिए। तो फौरी तौर पर अगर एक इंसान को आदत नहीं है तो वो इतनी ठंड में ठंडे पानी से मुंह नहीं धो सकता। तो मैं ये बिल्कुल रेकमेंड इसलिए नहीं फौरी तौर पे कहती। हाँ, आप ऐसा है कि अगर आप बाद में नॉर्मल रूटीन में मुंह धोते हैं तो आप इस सर्दियों में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से भी ना धो, क्योंकि आपके चेहरे पे कैपिलरीज होती है, इन्वायरमेंट भी मैटर करता है ना। एक इन्वायरमेंट से भी आप टेम्परेचर ले रहे हैं, आपका अपना बॉडी टेम्परेचर भी है। तो उसमें यस, अगर आपने अपने मुंह को थोड़ा बहुत आप फ्रेश एंड फीलिंग लेना चाहते हैं, आप थोड़े से मुनासिब टैप वाटर से मुंह धो लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं धोना चाहिए और तो आप यू फील फ्रेश, गुड। अच्छा, ठीक है। और स्किन प्रेप करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए? आपने बेसिक मुझे 5 टिप्स देनी है कि जी आपने स्टार्ट अपना या सनब्लॉक से करना है या किसी टिंट से करना है। आप बताएं कि 5 चीज़ें हमें क्या लगानी चाहिए? ठीक है जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर आपने अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले यू हैव टू यूज़ द बेस्ट क्लिनजर और द फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। स्किन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होना चाहिए? जी बिल्कुल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं कि आप इन इंग्रेडिएंट्स को काइंडली अपनी जहन में रखते हुए किसी भी अच्छी फार्मेसी से आप ये प्रोडक्ट्स बाय करें, ना कि आप किसी भी स्टोर या किसी भी ऐसा कॉस्मेटिक की शॉप से उसको बाय करें। अच्छा जी, उसमें आप इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए आपने अपना फेस वॉश या क्लिनजर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, क्लिनजिंग करने का भी तरीका होता है। लोगों को लगता है टैप ओपन किया, प्रोडक्ट को हाथ पे डाला, बस लगाया और आपने वॉश कर दिया। नहीं, आप जब अपने फेस को सबसे पहले थोड़ा सा वेट करें, वेट के बाद प्रोडक्ट निकालें, उसको मसाज करें। मसाज के बाद 20 सेकंड प्लीज़
جو ہے وہ لگا رہنے دیں تاکہ اس پروڈکٹ کی قیمت تو حلال ہو سکے. اپورڈ کرنا ہے, نیچے کرنا ہے جی بالکل اپورڈ کرنا ہے, اپورڈ کرتے ہوئے اور اپنے آپ میں ایک مینیفیسٹ بھی کرے کہ جی اب میں یہ کرتے ہوئے اس کے بعد پیمپرنگ ٹائم. جی جی بالکل, اس پیمپرنگ ٹائم, اور اس کے بعد مجھے خود بڑا اچھا اور فریشن لگے گا. تو یہ خود میں بھی سوچے تاکہ وہ 20 سیکنڈ آپ کے اچھے سے گزر جائے. ورنہ یہاں پہ لوگوں کی یہ اتنی بیزی روٹین ہے, وہ کہتے ہیں 20 سیکنڈ ڈاکٹر صاحب کیسے مساج ہوگا. تو اس میں اپنے آپ کو سوچ لیں کہ بھائی اس کے بعد میں بڑا فیبولس لگنے لگا. مائسیلر واٹر یوز کرنا ہے. جی میں آپ کو بتاتی ہوں. فرسٹ سب سے پہلے ہمارا کلینزر ہو گیا. کلینزر کے بعد ہمارا جب ہم نے فیس کو ڈرائی کر لیا, اس کے بعد یو یوز دا بیسٹ موئسچرائزر اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ. موئسچرائزر کے بعد آپ نے 15 یا 20 منٹ کا جو ہے وہ اسٹے دینے کے بعد یوز دا سن اسکرین آن یور فیس. ٹھیک ہے, لیئر کرنے کے لیے. یس, سن اسکرین آن یور فیس. اچھا, اس کے بعد جو ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر تو آپ آفس جانے والی خاتون ہیں یا آفس جانے والے مرد ہیں, اچھا اس روٹین کے لیے مرد یا عورت اسپیسیفکیشن نہیں ہے, دونوں کو آپ جی بالکل دونوں لوگوں کو یوز کرنا ہے. مرد جیسے میلز کی اسکن ہے اسی طرح سے فیمیلز کی اسکن ہے, تو اس کو آپ تھرڈ اسٹیپ تک اسی طرح سے فالو کریں. اگر فیمیلز ہیں تو اس کے بعد اگر وہ ایک اچھی کمپنی کا پرائمر سن اسکرین یوز کرتی ہیں تو اس کے وہ آپ کو نا سپورٹ دیتا ہے ایز اے پرائمر. کے بعد آپ نے پرائمر استعمال کرنا ہے. جی جی, سن اسکرین کے بعد آپ پرائمر یوز کر لیں. ادروائز کچھ ایسے اتنے اچھے سن اسکرینز ہیں جو نارملی میں اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کلینک میں, تو وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو پرائمر کا کام دیتے ہیں. آپ کو ایکسٹرا پرائمر پہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بعد اپنا آپ بی بی لگائیں یا اپنا ایک لائٹ ایچ ڈی فاؤنڈیشن لگائیں, آپ کو بڑا اچھا اسٹے ٹائم دے گا. ٹھیک ہے جی, یہ 3 اسٹیپ ہو گئے. 3 اسٹیپس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ جو ہے جیسے جیسے آپ کو تھوڑا دن میں ٹائم ملتا ہے, ہر 3 گھنٹے بعد اپنا سن اسکرین پلیز اپلائی کریں. اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف یور رنکلز, اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا بلیمشز, ٹھیک ہے, پگمنٹیشن, تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے سن اسکرین کو دن میں تھوڑا سا 2 سے 3 دفعہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, اسکن میں الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اس موسم میں. میری صبح سے آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, میں اپنے نا بار بار اس طرح کر رہی ہوں, دیر سم تھنگ گوئنگ آن مائی اسکن. ہلکا سا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حرارت ٹائپ ہو رہی ہے, اور خارش بھی بہت ہوتی ہے, اور اسکن جگہ جگہ سے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے, پیچز ہوتے ہیں, پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے نئی اسکن آ رہی ہے. ہم ہمیشہ ہمارے بچپن سے کہا ہے یہ تو نئی اسکن آ رہی ہے, اٹس فائن, یو کین یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. تو اس کو کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ ایک لفظ میں ہے جو کہ ہے ڈی ہائیڈریشن. جب ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گی, ہمارے سیلز میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی, تو پھر ہماری اسکن جو ہے وہ الرجک کنڈیشنز کی طرف بھی جائے گی, پھر ہماری اسکن پہ خارش کا احساس بھی ہوگا, پھر ہماری باڈی کی امیونٹی بھی ڈاؤن جائے گی. تو یہ 2 چیزیں جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن اینڈ یور لو باڈی امیونٹی. انٹرنل ڈیٹاکسیفیکیشن اینڈ ایکسٹرنل. ڈیفینیٹلی. بہت سے مارکیٹ میں سیرمز آئے ہوئے ہیں. آئی ایم جسٹ میں آسکنگ کوئک کوسچنز بیکاز دیر از اے لاٹ آف کوسچنز, تو میں کہتی ہوں کہ جلدی میں پوچھ لوں. سیرمز آئے ہوئے ہیں, ہر طرح کا سیرم ہے, 24 گولڈ, دوسرا گولڈ, لیوینڈر, یہ ہر سیرم جو ہے اپنی ایک مثال آپ دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں اس کی پیکیجنگ کلیم کرتا ہے, تو ہمیں کون سے سیرمز لگانے چاہیے, سیرمز نہیں لگانے چاہیے, اور کب کب لگانے چاہیے؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. اس میں جی میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گی, اگر ویدر کی بات کریں گے تو ایک جو یونیورسل سیرمز ہیں جو کہ آپ کے موئسچر کو, آپ کے سیل موئسچر کو لاک کر دیتے ہیں, اس میں جو 2 بہت ٹاپ موسٹ جو مجھے پرسنلی بھی بہت پسند ہیں, دیٹ از دا ہائلورونک ایسڈ اینڈ دا نیاسینامائڈ. نیاسینامائڈ اینڈ ہائلورونک ایسڈ. اوکے, یہ دونوں ایڈ کرنے ہیں. یس, یہ دونوں آپ ایڈ کر لیں. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ فرسٹ ٹائم ڈے میں ہائلورونک ایسڈ لگا لیں اور ایوننگ روٹین میں آپ نیاسینامائڈ لگا لیں. ٹھیک ہے, اور وہ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں. جی بالکل, کسی بھی کمپنی کا. یہاں پہ میں کوئی برانڈ نیم بول دوں تو وٹامن سی کا جو سیرم ہے وہ لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ لگانا چاہیے, لیکن وٹامن سی پلیز سب کو سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. وی ہیڈ اے لاٹ آف فن ٹوڈے. ہمارے پاس تھی اسکن اسپیشلسٹ ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر اسوا چودھری, جنہوں نے زبردست قسم کی ٹپس دی ہیں, اور ٹپس یہ ہیں کہ آپ کو اپنی اسکن ٹائپ دیکھ کے جو ہے پروڈکٹ یوز کرنی چاہیے اور کس طرح یوز کرنے چاہیے. انہوں نے سارا ایک پوری ایگزامپل کے ساتھ بتایا ہے, تو آپ اس سیگمنٹ کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ویورز, آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ایک پازیٹیوٹی کریٹ کرتا ہے. ہمارے سوشل پیجز پہ آپ نے جانا ہے اور جا کر جو ہے آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے. اور ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.